बकरीद कुर्बानी की वो हकीकत जो दुनिया नहीं जानती। ईद उल अजहा की मुकम्मल कहानी, इल्म, हकीकत और समझ के साथ। आखिर ईद उल अजहा है क्या? हर साल जब इस्लामी कैलेंडर का आखिरी महीना जिलहिज्जा आता है तो दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों के दिलों में एक खास कैफियत पैदा होती है। कहीं लोग हज की तैयारी में होते हैं, कहीं तकबीरों की सदाएं बुलंद होने लगती हैं और कहीं घरों में कुर्बानी की तैयारी शुरू हो जाती है। इसी दिन को हम आम जबान में बकरीद कहते हैं, लेकिन इसका असल नाम है ईद उल अजहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल अजहा। अब सवाल ये है, क्या ईद उल अजहा सिर्फ जानवर ज़बह करने का नाम है? क्या ये सिर्फ एक रस्म है? क्या हर मुसलमान पर कुर्बानी जरूरी है? अगर कोई कुर्बानी ना करे तो क्या गुनहगार होगा? और सबसे अहम, अल्लाह आखिर इस कुर्बानी से चाहता क्या है? यही सवाल हैं जिनका जवाब बहुत से मुसलमान भी पूरी तरह नहीं जानते। आज बहुत लोग कुर्बानी करते हैं मगर कुर्बानी के अहकाम नहीं जानते। जानवर खरीद लेते हैं मगर ये नहीं जानते कि कौन सा जानवर दुरुस्त है और कौन सा नहीं। गोश्त बांट देते हैं मगर ये नहीं जानते कि तकसीम का सही तरीका क्या है। और कुछ लोग सिर्फ इसलिए कुर्बानी करते हैं कि लोग क्या कहेंगे अगर हमने नहीं की। याद रखिए, जहां लोगों का डर अल्लाह की रजा पर भारी पड़ जाए वहां इबादत की रूह कमजोर पड़ने लगती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, न अल्लाह तक उनका गोश्त पहुंचता है और न उनका खून, बल्कि उस तक तुम्हारा तकवा पहुंचता है। सूरह अल-हज 22:37 ये आयत पूरी कुर्बानी का निचोड़ है। अल्लाह को न गोश्त चाहिए न खून, उसे चाहिए तुम्हारा तकवा, तुम्हारी नीयत, तुम्हारा झुकना, तुम्हारा सब्र और तुम्हारा भरोसा। लेकिन यहाँ एक अहम मसला समझ लीजिए। बहुत लोग पूछते हैं, क्या कुर्बानी फर्ज है या वाजिब है या सिर्फ सुन्नत है? इसका जवाब थोड़ा तफसील चाहता है, मगर आसान जबान में समझिए। जो शख्स माली हैसियत रखता है और अल्लाह ने उसे वुसअत दी है, उसके लिए कुर्बानी बहुत बड़ी इबादत है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास वुसअत हो और वो कुर्बानी न करे वो हमारी ईदगाह के करीब न आए। इस रिवायत की सनद पर उलमा ने कलाम किया है। अर्थ के तौर पर कुर्बानी की अहमियत बयान होती है, यानी मामला सिर्फ एक जानवर का नहीं, मामला दिल के झुकने का है। लेकिन अब सबसे अहम सवाल, आखिर किस पर कुर्बानी है? क्या गरीब पर भी? क्या मुसाफिर पर भी? क्या औरत पर भी? क्या घर में एक कुर्बानी काफी है या हर कमाने वाले पर अलग? यही वो सवाल हैं जहां सबसे ज्यादा गलतफहमियां फैली हुई हैं। कुर्बानी किस पर है और किस पर नहीं? अब जरा एक मंजर अपने जहन में लाइए। ईद उल अजहा करीब है, बाजारों में रौनक है, हर तरफ जानवरों की खरीद फरोख्त हो रही है, घर घर में बातें चल रही हैं। इस बार कुर्बानी होगी या नहीं? किसके नाम से होगी? एक काफी है या अलग अलग करनी होगी? अगर पैसे कम हो तो क्या करें? और यहीं से गलत फहमियों का सिलसिला शुरू होता है। सबसे पहले एक उसूल समझ लीजिए, इस्लाम आसान दीन है, बोझ डालने वाला दीन नहीं। कुरान कहता है, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। सूरह अल-बकरा 2:286। यानी अगर किसी इंसान के पास गुंजाइश ही नहीं, रोजी मुश्किल से चल रही हो, घर का खर्च बड़ी मुश्किल से निकलता हो, तो दीन उसे मजबूर नहीं करता कि वो कर्ज लेकर दिखावे के लिए या समाज के दबाव में कुर्बानी करे। कर्ज लेकर सिर्फ लोगों की नजरों में बड़ा बनने के लिए कुर्बानी करना तकवा नहीं बल्कि नादानी हो सकती है। अब सवाल एक, किस पर कुर्बानी है?
آسان زبان میں سمجھیے، اگر کوئی مسلمان بالغ ہے، عقل رکھتا ہے، مقیم ہے یعنی مسافر نہیں، اور اس کے پاس بنیادی ضرورتوں سے زیادہ مال ہے، تو حنفی فقہ کے مطابق اس پر قربانی واجب کہی گئی ہے۔ دوسرے بہت سے اہل سنت علماء اسے سنت موقدہ کہتے ہیں، یعنی بے حد اہم سنت، لیکن عمل کے لحاظ سے اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو قربانی کو ہلکے میں نہ لیا جائے۔ دو، کیا نصاب ضروری ہے؟ یہاں لوگ الجھ جاتے ہیں۔ زکوٰۃ کا نصاب الگ مسئلہ ہے، اور قربانی میں مالی استطاعت کا بیان فقہی کتابوں میں آتا ہے۔ آسان لفظوں میں، اگر انسان کے پاس گھر کی بنیادی ضرورت، کپڑے، ضروری سامان اور روزمرہ کے خرچ سے ہٹ کر اتنا مال ہے کہ وہ آرام سے قربانی کر سکتا ہے، تو وہ صاحب وسعت ہے، اور یہی قربانی کی اصل بنیاد ہے۔ تین، کیا عورت پر بھی قربانی ہے؟ یہ سوال بہت کم پوچھا جاتا ہے، لیکن اہم ہے۔ اگر ایک عورت خود مال رکھتی ہے، اس کے پاس اپنی مالی حیثیت ہے، تو فقہی رائے کے مطابق اس پر بھی وہی حکم لاگو ہو سکتا ہے جو مرد پر، یعنی مسئلہ مرد یا عورت کا نہیں، مالی استطاعت کا ہے۔ 4، مسافر پر کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شرعی سفر میں ہے تو کئی فقہا نے اس کے لیے رخصت بیان کی ہے، یعنی مقیم اور مسافر کے احکام میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ آسانی سے کر سکتا ہے اور کرنا چاہے تو یہ نیک عمل ہے۔ 5، گھر میں ایک قربانی یا ہر کمانے والے پر الگ۔ یہاں سب سے زیادہ کنفیوژن ہے۔ بہت لوگ سمجھتے ہیں گھر میں ایک بکرا آ گیا، بس پورے خاندان کی طرف سے کافی۔ یہ بات ہر حالت میں صحیح نہیں۔ اگر گھر میں الگ الگ کمانے والے لوگ ہیں اور ہر ایک صاحب وسعت ہے تو فقہی رائے کے مطابق مسئلہ الگ ہو سکتا ہے۔ ہاں، ایک جانور کے ثواب میں پورے گھر کو شامل کرنا، دعا کرنا الگ بات ہے، لیکن ذمہ داری کا مسئلہ الگ ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ اپنے بھروسے مند عالم سے سمجھنا بہتر ہے۔ اب ایک اور اہم بات، قربانی صرف پیسے ہونے کا نام نہیں، حلال کمائی بھی ضروری ہے۔ اگر مال حرام راستے سے آیا اور اسی سے قربانی کی گئی تو باہر سے عمل بڑا دکھے گا، مگر اللہ کے ہاں قبولیت کا معاملہ نیت اور پاکیزگی سے جڑا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ہے اور پاک چیز ہی قبول کرتا ہے۔ صحیح مسلم۔ یاد رکھیے، ہر مالدار پر قربانی نہیں، بلکہ ہر اس انسان پر جسے اللہ نے وسعت دی اور دل میں تقویٰ رکھا۔ لیکن اگر قربانی کرنی ہے تو اگلا سوال اور بھی اہم ہے، کون سا جانور صحیح ہے؟ اس کی عمر کتنی ہو؟ اگر اس میں عیب ہو تو؟ اور کیا صرف موٹا تازہ ہونا ہی کافی ہے؟ یہیں بہت لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ کون سا جانور قربانی کے لیے صحیح ہے؟ اب ذرا یہ منظر دیکھیے، عید الاضحیٰ سے کچھ دن پہلے بازاروں میں رونق بڑھ جاتی ہے، ہر طرف آوازیں آتی ہیں، یہ بکرا دیکھیے کتنا خوبصورت ہے، یہ والا بہت بھاری ہے، اتنے دانت ہیں، عمر پوری ہے، اس میں 7 حصے ہو جائیں گے۔ لیکن اسی شور میں ایک سوال اکثر دب جاتا ہے، کیا جو جانور ہمیں پسند آ گیا وہی شریعت کے لحاظ سے بھی قربانی کے لیے صحیح ہے؟ یاد رکھیے، قربانی صرف جانور خرید لینے کا نام نہیں، بلکہ صحیح جانور چننا بھی عبادت کا حصہ ہے۔ اور یہاں پہلی بات سمجھ لیجئے، کون سے جانوروں کی قربانی ہوتی ہے؟ شریعت میں عام طور پر ان جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے، بکرا، بکری بھیڑ، دمبا گائے، بیل، اونٹ۔ ان کے علاوہ ہر جانور قربانی کے لیے نہیں ہوتا، یعنی مرغا، ہرن یا کوئی اور جانور چاہے کتنا بھی مہنگا ہو قربانی کا بدلہ نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ عبادت اپنی پسند سے نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدوں میں ہوتی ہے۔ اب دوسری اہم بات،
جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ یہ مسئلہ بہت ضروری ہے۔ فقہی تفصیلات میں تھوڑا فرق ملتا ہے، لیکن عام سمجھ کے لیے بکرا بکری کم سے کم 1 سال، بھیڑ دمبا اگر اچھا خاصا ہو تو کم عمر میں بھی کچھ فقہا نے رخصت بیان کی، مگر عام طور پر عمر پوری ہونا بہتر۔ گائے بیل لگ بھگ 2 سال، اونٹ لگ بھگ 5 سال۔ اس لیے صرف موٹا ہونا کافی نہیں، شرعی عمر پوری ہونا بھی ضروری ہے۔ اب تیسری اور بہت اہم بات، اگر جانور میں عیب ہو تو یہاں بہت لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ کئی بار لوگ سستا ملنے پر ایسا جانور لے لیتے ہیں جس میں صاف کمی ہوتی ہے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا 4 طرح کے جانور قربانی کے لیے کافی نہیں: صاف کانا، صاف بیمار، صاف لنگڑا اور ایسا دبلا جس میں ہڈیوں میں گودا نہ رہے۔ جامعہ الترمذی سنن ابو داؤد۔ اس حدیث سے کیا سمجھ آیا؟ اگر جانور صاف طور پر بیمار ہے، لنگڑا ہے، بہت کمزور ہے، ایک آنکھ سے لگ بھگ اندھا ہے، ایسا بڑا عیب ہے جو صاف نظر آتا ہے، تو اس سے قربانی درست نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے لیے جو پیش کرو بہترین پیش کرو۔ اب ایک اور سوال، کیا ایک جانور میں کئی لوگ حصہ لے سکتے ہیں؟ ہاں، لیکن ہر جانور میں نہیں۔ بکرا بکری بھیڑ دمبا ایک شخص کی طرف سے، گائے بیل اونٹ کئی لوگوں کی حصہ داری ہو سکتی ہے، عام طور پر 7، لیکن یہاں بھی شرط ہے، نیت پاک ہو، صرف سستا پڑنے کے لیے نہیں، عبادت کی نیت سے حصہ ہو۔ اب ایک نازک بات، آج بہت لوگ جانور کو صرف وزن سے دیکھتے ہیں، کتنے کلو کا ہے، کتنا بھاری ہے، لوگ دیکھ کر دنگ رہ جائیں، لیکن اللہ وزن نہیں دیکھتا، وہ دل کا وزن دیکھتا ہے۔ کئی بار چھوٹا جانور مگر حلال کمائی سے، صاف نیت سے، تقوی کے ساتھ اللہ کے یہاں بہت بڑا ہو جاتا ہے، اور کئی بار بہت بڑا جانور مگر دکھاوے سے دل خالی رہ جاتا ہے۔ اب سوال، جانور چن لیا، نیت کر لی، لیکن قربانی کب کرنی ہے؟ کیا نماز عید سے پہلے ہو سکتی ہے؟ کیا رات میں کر سکتے ہیں؟ کتنے دنوں تک وقت رہتا ہے؟ یہی بہت لوگ جلد بازی میں غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ قربانی کا صحیح وقت اور ذبح کے آداب اب سوچئے۔ ایک انسان نے نیت بھی کر لی، حلال کمائی سے اچھا جانور بھی خرید لیا، شرعی عمر کا بھی خیال رکھا، جانور سے محبت بھی کی، لیکن اگر وقت غلط ہو گیا یا طریقہ غلط ہو گیا تو کیا قربانی اسی طرح ادا ہوگی جیسی ہونی چاہیے؟ یہیں ایک بہت اہم بات سمجھنی ہوگی، عبادت میں صرف جذبہ کافی نہیں، صحیح طریقہ بھی ضروری ہے۔ پہلی بات، قربانی کا صحیح وقت کیا ہے؟ یہاں بہت لوگ غلط فہمی میں رہتے ہیں۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں عید سے 1 رات پہلے کر دیں یا صبح نماز سے پہلے کر لیں، لیکن صحیح بات یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے ذبح کر لیا اس نے اپنے لیے گوشت کا انتظام کیا، اور جس نے نماز کے بعد ذبح کیا اس کی قربانی مکمل ہوئی۔ صحیح البخاری، صحیح مسلم۔ یعنی نماز عید سے پہلے کی گئی قربانی نہیں، صرف گوشت ہے۔ یہ بات بہت صاف ہے۔ اب دوسرا سوال، کتنے دنوں تک قربانی کی جا سکتی ہے؟ فقہا کی تفصیلات میں کچھ اختلاف ملتا ہے، مگر عام طور پر عید کے دن سے لے کر طے ایام نہر تک قربانی کی جاتی ہے۔ آسان لفظوں میں جلد بازی نہیں، مگر سستی بھی نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے علاقے کے بھروسے مند عالم سے اپنے مسلکی عمل کے مطابق وقت کی تصدیق کر لے۔ اب آتی ہے سب سے اہم بات، ذبح کا طریقہ، رحمت کے ساتھ۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں جانور کی قربانی یعنی بس چھری چلا دینا۔ نہیں، اسلام نے یہاں بھی رحم، نرمی اور احسان سکھایا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ہر چیز میں احسان فرض کیا ہے۔
جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے کرو، چھری تیز کر لو اور جانور کو آرام پہنچاؤ۔ صحیح مسلم۔ ذرا غور کیجئے، جانور کو آرام پہنچاؤ، یہ لفظ اسلام کی رحمت بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے قربانی کے وقت چھری تیز ہو، جانور کو کم سے کم تکلیف ہو، اسے بے وجہ ڈرایا نہ جائے، ایک جانور کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کیا جائے، اسے گھسیٹا نہ جائے، مار پیٹ نہ کی جائے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اور ایک بہت اہم بات، ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس میں سے کھاؤ۔ سورہ الانعام 6:118۔ اس لیے ذبح کے وقت بسم اللہ، اللہ اکبر کہنا سنت ہے اور بے حد اہم عمل ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ اعلان ہے، اے اللہ، یہ تیری دی ہوئی نعمت ہے اور آج اسے تیرے ہی نام پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اب ایک اور نازک مسئلہ، آج کل کچھ لوگ قربانی کو تماشا بنا دیتے ہیں، ویڈیو، ریل، دکھاوا، شور اور کبھی کبھی ہنسی مذاق۔ یاد رکھیے، جس عمل میں اخلاص کم ہو جائے اس کی روح کمزور پڑ جاتی ہے۔ قربانی عبادت ہے، کانٹینٹ نہیں۔ اب آخری سوال، جب قربانی ہو جائے تو گوشت کا کیا کریں؟ پورا گھر میں رکھیں، پورا بانٹ دیں؟ غریبوں کا حق کتنا ہے؟ یہی وہ حصہ ہے جہاں لوگ سب سے زیادہ الجھتے ہیں۔ گوشت کی تقسیم، غریبوں کا حق اور قربانی کی اصل روح قربانی ہو گئی۔ اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کیا گیا، نیت بھی صاف تھی، عمل بھی سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اب ایک سوال باقی ہے، کیا قربانی صرف ذبح کرنے تک تھی یا اس کے بعد بھی ہماری ذمہ داری شروع ہوتی ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں بہت لوگ صرف رسم نبھا کر رک جاتے ہیں، جبکہ اس عبادت کی روح آگے شروع ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر اس میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگی والے فقیر کو بھی کھلاؤ۔ سورہ الحج 22:28۔ یعنی قربانی کا گوشت صرف اپنے فریزر بھرنے کے لیے نہیں، اس میں شکر بھی ہے، سخاوت بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے اور غریبوں کا حق بھی ہے۔ اسی لیے علماء نے سمجھایا، عام طور پر گوشت کو 3 حصوں میں بانٹنا ایک اچھا طریقہ ہے۔ ایک حصہ اپنے گھر کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دوستوں کے لیے، ایک حصہ غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے۔ لیکن دھیان رہے، یہ کوئی پتھر پر لکھی ہوئی سخت تقسیم نہیں۔ اگر کوئی زیادہ حصہ غریبوں کو دے دے بہت اچھا، اگر گھر بڑا ہے اور ضرورت زیادہ ہے اپنے لیے رکھ سکتا ہے۔ اگر کسی محلے میں فقیر زیادہ ہیں وہاں زیادہ بانٹنا بہتر۔ اصل مقصد کیا ہے؟ نعمت کو بانٹنا، دلوں میں خوشی پہنچانا اور یہ احساس کرنا کہ تمہارے دسترخوان میں دوسروں کا بھی حصہ ہے۔ یاد رکھیے، عید الاضحیٰ صرف امیروں کی عید نہیں، یہ اس غریب کی بھی عید ہے جس کے گھر سال بھر گوشت نہیں پکتا، جو بچوں کو صرف دوسروں کی خوشیاں دیکھتے ہوئے دیکھتا ہے، جو امید لگائے بیٹھا ہوتا ہے کہ اس بار اس کے گھر بھی چولہا خوشبو دے گا، اور جب اس کے دروازے پر قربانی کا حصہ پہنچتا ہے تو صرف گوشت نہیں پہنچتا، اس کے گھر عزت پہنچتی ہے، خوشی پہنچتی ہے اور یہ احساس پہنچتا ہے کہ امت اسے بھولی نہیں۔ یہی قربانی کی روح ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بڑی غلط فہمی دور کر لیجئے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں جتنا مہنگا جانور اتنی بڑی قربانی۔ نہیں، اللہ بازار کی قیمت نہیں دیکھتا، دل کی قیمت دیکھتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ صحیح البخاری، صحیح مسلم۔ یعنی ایک چھوٹی قربانی اگر حلال کمائی سے، اخلاص کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ ہے
تو وہ اللہ کے یہاں بہت بڑی ہو سکتی ہے، اور ایک بہت بڑی قربانی اگر ریا، دکھاوا، مقابلہ اور لوگوں کی واہواہی کے لیے ہے تو باہر بڑی مگر اندر سے خالی ہو سکتی ہے۔ اب آخر میں عید الاضحیٰ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ سکھاتی ہے اگر اللہ کہے تو اپنی سب سے پیاری چیز بھی اس کے لیے چھوڑ دو، اگر وہ حکم دے تو اپنے نفس کو کاٹ دو، اگر وہ بلائے تو اپنے غرور کی گردن جھکا دو، اگر وہ چاہے تو اپنے دل سے حسد نکال دو، جھوٹ نکال دو، حرام کمائی نکال دو، نفرت نکال دو، تکبر نکال دو، کیونکہ اصل قربانی بکرے کی نہیں، اپنے نفس کی ہے۔ اصل ذبح جانور کا نہیں، اپنے گھمنڈ کا ہے۔ اصل عید نئے کپڑوں کی نہیں، نئے دل کی ہے۔ اور جب انسان اپنے دل کو صاف کر لے تبھی اس کی قربانی اصل معنوں میں قربانی بنتی ہے۔ تو اس بار جب آپ قربانی کریں تو صرف جانور نہ خریدیں، نیت خریدیں، تقویٰ جگائیں، رحم پیدا کریں، غریبوں کو یاد رکھیں، اور اپنے دل سے وہ سب کاٹ دیں جو آپ کو آپ کے رب سے دور کرتا ہے۔ تبھی آپ کی بقرعید صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایک مکمل عبادت بن جائے گی۔